जनाब सदर पाक फेडरेशन बशीर अमरा साहब, चेयरमैन दरौलिया साहब, आज की महफिल के होस्ट अमीर शरीफ साहब और इनकी जितने भी दोस्त हैं और जितनी भी तंजीमात यहाँ पे उन तमाम के सदूर और कम्यूनिटी के जितने भी यहाँ पे निगरान हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये इजलास एक ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि ब्रेशिया हमेशा से हमारे लिए बहुत अहम रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ब्रेशिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीबन कह लें एक बड़ी तादाद है जो किसी भी प्रोविंस या शहर में पूरे इटली में सबसे ज़्यादा है। और ब्रेशिया ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया है। इस हवाले से आज की मीटिंग जो है वो बहुत अहमियत की हामिल थी और इसके लिए तकरीबन जैसे महमूद साहब ने बताया कि तकरीबन 1-2 महीने से वर्क हो रहा था और उसमें कुछ मतलब हम दोस्तों को शामिल कर रहे थे इस एजेंडे में कि हमने इस पर क्या करना है। तो आज की इस महफिल के हवाले से चूँकि 9 नवंबर को हमने एक बाल डे बनाया है तो मैं शेर उनका सुनाता चलूँ। मिल्लत से अपना रब्त इस्तवार रख, पविस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो इत्तेहाद और इत्तेफाक जो है उसमें एक बड़ी ताकत है। किसी भी कौम की जो बका और सालमियत का इन्हिसार एक यकजहती और इत्तेफाक में है। कोई भी शख्स, जमात, कोई मुल्क और कोई कौम दुनिया की नज़रों में इस वक्त तक इज़्ज़त और आबरू व वक़ार और एहतराम नहीं पा सकती जब तक इसके अफराद में यकजहती और हम आहंगी ना हो और इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता कायम ना हो। इत्तेहाद के बगैर तरक्की और खुशहाली और मसाइल के हल का तसव्वुर एक खाम ख्याल है। कम्युनिटी की इज्तिमाई तरक्की का इत्तेहाद के बगैर नामुमकिन हल है। हमें अगर कोई शख्स नापसंद भी हो और कम्युनिटी का मुफाद उसमें हो जो वो बात कर रहा है तो हमें उसके साथ चलना पड़ेगा और इसी तरीक़ेकार पे अमल करते हुए हम जो है अपने मसाइल का हल इटली में तलाश कर सकते हैं। हम आज अपनी असली मकसद की तरफ आते हैं जिसमें मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। पाक फेडरेशन इटली का क़याम, उसके लिए तकरीबन हमें 2 साल लगे। उसके वर्क के लिए, उसकी तैयारी के लिए, उसकी कंसेंसस के लिए। हमारे यहाँ पे आज आप लोगों ने सदर साहब बनाए हैं ब्रेशिया के, तो आपका जो इजलास देखा मुझे बड़ा दुख भी हुआ, बड़ी तकलीफ भी हुई। और मतलब सदर आप बना सकते हैं बड़ी कंसेंसस के साथ भी, लेकिन वहाँ पे जो माहौल मुझे देखने में आया, सेम मुझे 25 साल पहले का एक वाक़या याद आ गया जब मैं 21 साल का था। तकरीबन उस वक़्त मैंने जब यहाँ पे आया हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था। मैंने देखा कि भी हमारे बंदों की हालत कैसी है। वीआर मेसे में जिस तरह बंदे एक कमरे में 20-20, 30-30 होते हैं और जनाब 4 वाशरूम थे। एक स्कूल है, हाँ स्कूल था, मतलब ये 4 वाशरूम थे तकरीबन 400 बंदे के लिए। और वर्कर बंदे लैंग्वेज आती नहीं क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो एंग्लो साक्सन है। मतलब हम थोड़ा अगर एक बंदा नहीं भी पढ़ा लिखा तो इंग्लिश के 4 लफ्ज आते हैं, लेकिन इटालियन तो उसको कुछ नहीं आती। तो यहाँ पे आके हम बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने हालत देखी। तो जब मैं बाकी वहाँ पे मिलता था इंस्टीट्यूशन में आगे पीछे आना जाना, तो मैंने देखा कि यार जो बेसिक वजह क्या है, यानी पीछे रहने की या मसले, तो उसमें मुझे नजर आया कि इटालियन लैंग्वेज, क्योंकि एक खास तबका यहाँ पे आया था जो एक खास एज का था। आज माशाल्लाह यंग जनरेशन आई है, 2nd जनरेशन है, 3rd है, उनको लैंग्वेज पिक करने में आसानी है। लेकिन जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे 35-40 के, वो एक तो हालात के मारे हुए, कोई फ्रांस से, कोई जर्मनी से, कोई किधर से आया, उनको लैंग्वेज सीखने में बड़ी दुश्वारी थी। तो हमने कोशिश की कि हम मतलब वहाँ पे हमारे शहर में एक छोटी एसोसिएशन काम कर रही थी, तो हमने सोचा कि हम जो है ना उनके साथ मिलकर काम करें। तो जब हमने अपने आप को पेश किया तो सेम जो है ना सिचुएशन क्रिएट हो गई। उन्होंने कहा जी कल का बच्चा और एक छोटा
اور ایک جناب یہ لاہور کا، کیونکہ ہم 80-90% جو ہے نا گجرات کے ہیں، تو یہ ہمیں لیڈ کرے گا. تو بہت زیادہ مطلب کہہ لیں تنقید بھی ہوئی، معاملات بھی ہوئے. تو میں بالکل اسی طرح 400 بندہ تھا، 2-3 بندے تھے، تو میں ہنستا مسکراتا رہا. میں نے کہا بھی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، میں نے آپ کے لیے بات کی ہے. اگر آپ چاہیں گے تو میں یہ کام کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ ہم سب کی حالت بدلے. جس حالت میں مجھے نظر آ رہا ہے اور جس طریقے سے ہم آگے چل رہے ہیں، تو ہم اپنی کمیونٹی کو بہت اچھے طریقے سے لے کے آگے چل سکتے ہیں. مجھے جو نظر آ رہا ہے اس شہر کا پوٹینشل، اس انوائرمنٹ میں جو چیزیں ہیں وہ ہم کیسے پک کر سکتے ہیں، کیسے آگے جا سکتے ہیں بزنس میں، اپنے گھر خریدنے میں، اپنی چیزوں میں. تو وہ بندے اس وقت تو نہ سمجھے، 1.5 سال لگ گیا، لیکن ہمت نہیں آ رہی، چلتے رہے، بندوں کو کنوینس کیا. اور 2 سال ایگزیکٹ 2 سال کے بعد وہی بندے جو اس وقت ہنستے تھے یا اس وقت انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے سب نے مل کے تو کہا کہ آپ کو اس شہر کی جو ہم بات دوڑ آپ کے سر پہ رکھتے ہیں اور آپ ہمیں لیڈ کریں. تو یہ میرے لیے بڑی عزت کا مقام تھا. میں اس وقت تقریباً پہلے 23-24 کا تھا. تو جتنے بھی میرے دوست تھے وہ سب مجھ سے بڑے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ میں وہ اہلیت ہے کہ آپ ہمیں لیڈ. تو ہمیں سب سے پہلے یہ ماننا چاہیے کہ اگر مجھ سے زیادہ ان میں اہلیت ہے یا آپ میں اہلیت ہے، تو مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ میرے لیے کام کریں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. یہ بڑا پن ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹا ہے یا اس میں یہ فلاں شہر کا ہے یا فلاں. میں نے وہاں پہ باتیں بھی سنی، ہم بریشیا کی عزت کسی کو نہیں لینے دیں گے. کیونکہ بریشیا میں جو ہے بریشیا میں فیڈریشن بنی تھی. ہم نے جب اس پہ کام کیا تو تقریباً 2 سال ورک کے بعد ہم جب اس پہ مہر لگوانے آئے تھے کہ بریشیا میں سید فرد نقوی صاحب 10 اکتوبر 2004 کو، مجھے ڈیٹے بھی یاد ہیں، مجھے ورک بھی یاد ہے، مجھے ایک ریگا یاد ہے جو ہم نے فیڈریشن کا پڑھ کے سنایا، اور ہم نے کہا کہ یہ اس کے مقاصد ہوں گے، اور یہیں سے ہم وہ بندیرہ لے کے چلے. اور فیڈریشن نے وہ کام کیے جس سے آج پاکستانی کمیونٹی اٹلی کا فخر جو ہے وہ اس کا سر فخر سے بلند ہے. اور ہم پورے یورپ میں کہتے ہیں کہ ہم نے، ہماری ٹیم نے وہ کام کیے ہیں جس سے پورے یورپ کی کمیونٹی مستفید ہو رہی ہے. آپ پی آئی کی فلائٹس یا ڈیڈ باڈی کے حوالے سے کہہ لیں، CWA اٹلی نے کام کیا تھا اور ہم نے کام. وہ ظاہر ہے اگر آسٹریلیا میں CWA ہے یا مڈل ایسٹ میں ہے، وہ کمیونٹی کے ساتھ اس کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی ہم نے واضح کرنا تھا. لیکن حالات و واقعات ایسے ہوئے کہ ہم تھوڑے سے پیچھے چلتے گئے. اور خاص طور پہ جو کمیونٹی کو جب آپ لیڈ کر رہے ہوں تو آپ پہ ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری میں سب سے پہلے تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ سے وہ بھول ہو گئی. میں وہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا نہیں سکا، کیونکہ جب آپ کمیونٹی میں پرومیننٹ جو پوزیشن پہ ہوتے ہیں اور آپ جو یہاں کے انسٹیٹیوشن سے کام کرتے ہیں تو سب کی نظریں آپ پہ ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح کام کر رہے ہو. اور اگر میں کوئی غلط کام کروں گا یا میں کوئی اس طرح کا کام کروں گا جس سے، یا غلط آدمی کے ساتھ بیٹھوں گا، تو اس کی سزا مجھے 10 گنا زیادہ ملے گی بنسبت اس شخص کے جو غلط کام کر رہا ہے. تو میں اب بھی یہاں پہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو میں جیسے محمود صاحب نے کہا کہ جو بھی غلط آدمی ہے اس کے ساتھ نہ کام کریں اور نہ کام کرنے دیں، اور حق کو حق جب میں انسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کرتا تھا تو میرے پاس بہت ساری آتے تھے سروسی کے بندے، آج یہ کون ہے. تو ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہمیں جانتے بھی ہوں گے تو ہم نہیں کہتے کہ بھی مجھے نہیں پتا نا، یہ آپ کا کام ہے، میں کیوں ان کی درد سر لوں یا میں اس کو کیوں کروں. لیکن جو انسٹیٹیوشنلی بندہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، سول ذمہ داری ہے. جب مجھے اریسٹ کیا گیا تو میرے پہ ایلیگیشن یہ نہیں تھا کہ میں نے کسی کے پیسے کھائے ہیں یا میں نے کسی کو جناب کس سے پیسے لے کے کوئی پیپر یا چیزیں، جو کیونکہ تقریباً 80% 90% بندوں کو پتہ بھی نہیں ہے. میرے پہ ایلیگیشن تھا کہ جتنے اٹلی کے 2 نمبر بندے ہیں میں ان کا باس ہوں. جتنے بھی اٹلی میں بلدانوں سے لے کے ناپولی تک جتنا بھی اٹلی میں 2 نمبر کام ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی پروسٹیٹیوشن ہے یا کوئی 2 نمبر پیپر بنواتا ہے یا کوئی ہیروئن بیچتا ہے یا کوئی کوکین کا کام، جتنے بھی 2 نمبر بندے ہیں، میں چونکہ پولیٹیکلی ایکٹیو تھا، لوکل جو سیاست میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہوں. تو اس کی انہوں نے مثالیں مجھے دی. میں اسی لیے کچھ دوست جو ہمارے آگے آتے گئے، میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ چیزوں کا خیال رکھیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی کمیونٹی کی، پاکستانی کمیونٹی کی بنیاد رکھیں جو
جو بھی ہمارے دوست بھائی ینگ مین آگے آئے وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم سے ہوئی تھی. جب وہ مجھے لے کے گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا جی مجھے کیا پتا. میں نے کہا تمہیں پتا ہے، تم پاکستانی کمیونٹی کے جنرل سیکرٹری ہو، یہ تم بیٹھے ہو اس کے ساتھ، یہ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے پتا تھا کیا کرتا ہے. اب وہ بندہ 2 نمبر جتنی بھی پاکستان میں ہیروئن، جو پاکستان کے جو کنگ ہے ہیروئن کا یہاں پہ جو سپلائی دیتا تھا وہ تھا، ساتھ بیٹھا میں کھانا کھا رہا ہوں. نے کہا کہ یہ بندہ یہ کام کر رہا، تم کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ میں نے کہا وہ جی میں مسجد کے امام کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں. اس نے کہا کہ وہ چھوڑو، تم مسجد کے امام، یہ 2 نمبر بندہ، تمہارا کام اس کے ساتھ بیٹھ کے نہیں. تم صبح کو منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہو، شام کو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو. یہ تمہارا حق نہیں بنتا اور تمہیں کرنا نہیں چاہیے، تو کیونکہ تم ہمارے انسٹیٹیوشن میں کام کرتے ہو. تو یہ سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ مجھ سے ہوئی، اور وہ ہم نہیں چاہتے کہ آنے والا وقت جو ہماری جو نئی لیڈرشپ ہے، جو ینگ مین ہے، تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ آنے والی جو نئی ینگ جنریشن ہے اس کو ہم جب پریپیئر کر کے آگے لے کے آئیں گے، جب ہم ان کے پولیٹیکل سسٹم میں انٹر ہوں گے، جو بھی شخص انٹر ہوگا، تو اس کو اتنا پریپیئر کرے کہ جو غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں وہ نہ ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو وہ کسی مقام پہ پہنچے اور وہاں سے وہ اس کو دوبارہ وہ پاکستانی کمیونٹی کا بھی لاس ہو اور اس کو بھی لاس ہو. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آج فیڈریشن کو اس طرح کا فعال کریں یا سسٹم کو اس طرح چلائے کہ جو بھی ناپولی سے لے کے بلزانوں تک جہاں بھی جس سسٹم میں بھی ہم انٹر ہوں وہ سسٹم اس طرح کا ہو جو فال پروف ہو، اس کے اندر کوئی رکھنا نہ ہو، اس کے اندر کوئی اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے بندے پینیٹریٹ نہ کریں جو کل کو ہمارے لیے باعث شرمندگی ہوں اور ہمارے لیے ایک پاکستانی کمیونٹی کی عزت و وقار کے اس کو داؤ پہ لگائیں. تو اس کے لیے ہم نے بالکل ایک ایجنڈا تیار کیا ہوا ہے. اس میں ہم نے جو ہے ایک ورک اسٹیم ورک فیڈریشن کا میں ایک ساتھ، جیسے محمود صاحب نے کہا کہ ایک بتاتے بھی چلیں، کیونکہ تقریباً ہماری 60% یا جو بھی پرانے لوگ تھے وہ تو جتنے لیڈر تھے اور جن کو شوق تھا، یا میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جن کو کوئی تھوڑا بہت کیڑا تھا وہ یو کے شفٹ ہو گئے، اور باقی جو رہ گئے ہیں وہ کوئی جرمنی یا آگے پیچھے جن کا کارتا سے ہو رہا. تو بہت سارے دوست جو نئے آئے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ فیڈریشن کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن ایسے ہی ہے جیسے کوئی مولویوں کی ایسوسیشن ہے اور یہاں فلانی کی ایسوسیشن ہے، فلانی کی ایسوسیشن ہے. فیڈریشن جو تھی وہ ایسوسیشن کا مجموعہ تھی. جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں وہ اپنے تئیں انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ اپنے جو ایسوسیشن زیادہ ورک کرتی ہے یا جس ایسوسیشن کی ورک اپنی کمیونٹی پہ یا اپنی گرپ زیادہ ہے وہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، فیڈریشن میں اس کا عہدہ اتنا ہی زیادہ بڑا ہے. تو اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ فیڈریشن جو ہے وہ کوئی آئے گا بندہ اور آپ آ کے جو آپ کے بنے بنائے دسترخوان پہ جو آپ نے روٹیاں تازہ بنائی ہوئی ہیں وہ آ کے جناب چیئر کرے گا اور وہ کھانا شروع کر دے گا. جو فیڈریشن سب کی ہے اور اس کو صرف چونکہ پچھلے 8-10 سال پہ اس پہ کام نہیں ہو سکا. جب ایکٹیو تھے اس کے فوراً بعد جب میرے مسائل بنے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسوسیشن میں کسی بھی تنظیم میں 2-4 بندے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 2-4-5 ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ہم خیال ہوتے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اکنامکلی، سوشلی، مورلی. اور پھر اس کے بعد ایک 10-15-20-50 دوست ایسے ہوتے ہیں جو ان کو مورلی سپورٹ کرتے ہیں. وہ ایک تنظیم کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر وہ اپنی جو کمیونٹی ہے اس کو وہ جو ہے اس کا فروٹو جو ہے یا اس کا کام جو ہوتا ہے وہ اپنی لوگوں کو ان کی مسائل کو حل کے لیے کوشش کرنا ہوتا ہے. تو اس میں اگر اس 2 یا 3 بندوں میں جو متحرک ہوتے ہیں ایک بھی ڈیمیج ہو جائے تو پھر سمجھیں کہ اس تنظیم کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. تو یہی حال ہمارے ساتھ ہوا. جیسے ہی معاملات میرے خراب ہوئے تو فیڈریشن جو ہے وہ زیرو کہہ لیں. اس کے بعد امرا صاحب ماشاءاللہ جتنے انہوں نے جتنی ہمت اور طاقت جو ان کے پاس تھی وہ کام کرتے رہے. لیکن پرابلم یہ تھی کہ فیڈریشن کو چلانے کے لیے 1 یا 2 فرد کی ضرورت نہیں تھی. اس کے لیے پورے اٹلی کی کمیونٹی کو انوالو ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ انوالو نہیں ہوتی تو فیڈریشن کی کوئی ورتھ نہیں ہے، نہ ہی اس پہ کوئی کام ہو سکتا ہے، نہ ہی ہم اپنے مسائل حل کرا سکتے ہیں. کیونکہ اگر ایک کمیونٹی یہاں کی لوکل بریشیا، میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ منسٹر سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو منسٹر کہے گا کہ بھی آپ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی مجھے پتا چلا، میں بلونیا کا صدر ہوں، کہ یہ تو منسٹر کو ملنے جا رہے ہیں، میں نے ایک اپلیکیشن میں نے بھی سینڈ کر دینی ہے، ناپولی والوں نے سینڈ کر دینی ہے. اس نے کہنا ہے پہلے تو آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لو کہ تم میں سے مجھ سے ملنا کون چاہتا ہے اور اس مسئلے پہ بات کون کرنا چاہتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو فیڈریشن کا مطلب ہے کوآرڈینیشن.
हम जितने भी सदर है ना, 10 है, 20 है, 50 है, 100, पहले बैठ जाओ, हमारा एजेंडा क्या है, हमारी प्रायोरिटीज क्या है। जब फेडरेशन ने काम किया था तो उसमें प्रायोरिटी डिफाइन हुई थी और उस पे यकजानियत होती है, उसमें यकजहती आती है कि सबसे पहले अपना एजेंडा डिफाइन करो। ये नहीं है कि भाई आप एक फेडरेशन लॉन्च करते हो या एक एसोसिएशन लॉन्च करते हो और उसमें आपका एजेंडा लिमिटेड हो। मतलब मैं जैसे सुन रहा था कल जो है, क्योंकि आपने उजलत में इतनी तेजी से काम किया कि भी उसमें एजेंडा जो है वो मतलब हमारे जो कैदी हैं, जो हमारे दोस्त हैं उसके अंदर, उनको हम जो है ना एक डोमिसिलियो देंगे। भाई ये एजेंडा नहीं है मेरे प्यारे भाई, मेरे मौसन, मेरे दोस्त, मेरा जो बड़ा भाई है। हमारा एजेंडा होना चाहिए, अगर मैं फेडरेशन बनाता हूं तो फेडरेशन का मकसद है वो सारी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है और इतने इतने जितने 40 सदर हैं उन सब की आवाज है कि बंदा जो पाकिस्तानी जेल में है उसको हमने डोमिसिलियो देना। नहीं, हमारा एजेंडा होना चाहिए जो पाकिस्तान में हमारी माओ बहनों के साथ जलालत हो रही है उसको हम पहले हल करवाएं, वैसी कर रही है उसको हल करवाएं। जो हमारी जनाब इटली में हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी पेंशन के मसाइल आ रहे हैं, हमारे जो स्कूल्स कॉलेज में है उसमें हमारे बच्चे जा रहे हैं सेकंड जनरेशन के, उनको उर्दू नहीं आती। हमें अपनी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये मसले हल करवाने हैं कि यहाँ पे उर्दू के टीचर हो, यूनिवर्सिटियों में टीचर हो, हमारे जो स्टूडेंट्स वहां से आ रहे हैं उनका कोटा हो, हमारा जो स्किल्ड वर्कर है वो आए यहाँ पे। हमारे काम फेडरेशन के काम ये है, हमारे पेंशन के मसाले, हमारा जो आया कन्वेंशन है उसको हम इसको अप्रूवल करवाएं, मिनिस्टर से बात करें, इनकम मिनिस्टर से बात करें। हमारी जो बड़ी चीजें हैं, हमारे हर शहर में जो बड़े शहर है, बोलोनिया, ये हमारा जो ब्रेशिया है, कम्युनिटी सेंटर हो, वहां पे हमारी लेडीज, हमारे बच्चे जो बच्चियां हैं वो वहां पे पहुंचे, उर्दू सीखे, वहां पे हमारी बुक्स हो, हमारा कल्चर, हमारी जो है हमारा कल्चर सेंटर हो। इसका मतलब फेडरेशन है। फेडरेशन का ये मतलब नहीं है कि भी हमने मतलब ये है कि किसी को काम दिला देना है कि भाई आओ भाई हम लोगों के लिए काम ढूंढ के आपको देंगे, या हम आपको जनाब 2-4 बेवा औरतें हैं हम इनको 200 रुपया इनको देंगे महीने का। नहीं, हमारा काम है इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व करना। जो हमारी बेवा बहनें हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशन को हम टैक्स देते हैं, वो उनको पैसे दें, उनको कायल करना, उनके लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है। हमारा काम लेजिस्लेशन है, यानी कि हमने काम को आगे जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमने सिफारिशात देनी है। हमारी जो काउंसलेट है, एम्बेसी है, जो हमारे CWA का जो हमने ओहदा क्रिएट किया था उनको बाहर निकालना है, कम्युनिटी में लाना है, उनके साथ बैठ के हमने वो बातें तय करनी है कि आप मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लो, हम आपको बताते हैं क्या बातें करनी है। वहां पे वो पासपोर्ट साइन करना उनका काम नहीं है, उनका काम उसमें हमने जितने भी और जो हमारे जैसे हमारा पाकिस्तान में आजकल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो मसाइल है, हमारे जो इटालियन गवर्नमेंट को जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आप अपना FRC करवाते हैं उसके अंदर एक खाना ही नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ का नहीं है, तो हमने गवर्नमेंट को कायल करना है कि हमारा जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है या यूनियन काउंसिल है वो लेजिस्लेशन करे, उसमें वो खाना डाले ताकि हम यहाँ का जो पैटर्न है जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है सिस्टम उसके मुताबिक हम आए। तो ये चीजें हैं फेडरेशन का काम और उसके लिए कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जितने भी सिफारिशात आती है मुख्तलिफ एसोसिएशन की, जब भी एक जमात इस्लामी या तहरीक कश्मीर इटली है वो कश्मीर पे काम कर रही है तो वो सिफारिशात देगी कि हमने ये काम किया है, तो बाकी जो दोस्त है वो भी कश्मीर पे काम कर रहे हैं, उनको इज्तिमाई करके जो अच्छी चीजें होंगी कश्मीर को जो उसकी आवाज उठाने के लिए उनको ब्रुए कार लाएं। सेम इसी तरह जितनी भी जो वर्क हो रहा है उसकी अगर नेपोली में अच्छा काम हो रहा है किसी, या हमारा एक टारगेट है कि हमारी कम्युनिटी ने वहां पे अचीव किया है, हमारा एक काउंसलर बन गया है, यार तुम किस तरह बने हो काउंसलर, या किस तरह हमने किया है, हमने अपनी जो पार्टीज हैं उनको यकजान करना है। ये ना हो कल को वही हो स्पेन वाला हाल हमारा कि एक पार्टी का एक बंदा जो है वो खड़ा हो गया अपने इलेक्शन के लिए। अभी तो हमारे दोस्त कुछ यहाँ से ब्रेशिया से लोकल काउंसिलर बने थे और हमने वो बड़ा किया कि हम लोकल काउंसिलर बन गए हैं। अभी तो काउंसिलर सिटी काउंसिलर बनने हैं, अभी तो हमने सिटी मेयर बनना है। तो हमें इसके लिए हमें चाहिए कि अपने अंदर यकजहती पैदा करें, क्योंकि जाहिर है अगर एक कैंडिडेट हम लेके आएंगे तो वो हमारा मुश्तरका होना चाहिए। तो एक ऐसा अदारा होना चाहिए जो सबकी कोऑर्डिनेशन में हो,
جہاں پہ ہم فیصلے کریں اپنی کمیونٹی کے، اور وہاں پہ ہم یہ کریں کہ بھئی اس ٹائم پہ یہ ہمارے بولا صاحب ہیں، یہ ہوں گے ہمارے کینڈیڈیٹ، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، چاہے وہ نون کے ہیں، کاف کے، لام کے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے کینڈیڈیٹ، تو پاکستانیت جو ہے وہ پہلے آنی چاہیے اور پاکستانی کمیونٹی پہلے آنی چاہیے. پارٹیز جو ہیں یا دوسری جو فیلیشنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، آپ کام کریں، کوئی نہیں روکے گا، منسٹرز کے ساتھ فوٹو کھنچوائیں، لیکن وہ فوٹو جو ہے وہ کمیونٹی کے مفاد کے لیے ہونی چاہیے. اگر میرا منسٹر دوست ہے تو میں اس سے کیا فائدہ لوں؟ مطلب میں اس کو بس یہ تصویریں کھنچوا کے تو میں کہوں کہ یہ میں منسٹر جو ہے یہ میرا دوست ہے؟ نہیں، وہ منسٹر میری کمیونٹی کے لیے میں اپنا واپس ریٹرن دوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، جو رسپیکٹ میری کمیونٹی نے مجھے دی ہے وہ میں اس کو واپس کروں. جو میری رسپیکٹ میرے ورکروں نے، جو میرے دوست ہیں جس نے میری پارٹی کے، جنہوں نے مجھے اپنے وہ کارڈ بنوا کے، یہاں پہ آج کل یہ بھی رواج چلا ہوا ہے کہ کوئی ہر پارٹی جو فنڈز یا جتنی پہلے مذہبی جماعتیں لیتی تھی اب سیاسی بھی لینا شروع ہو گئی، بہرحال یہ ہے کہ وہ کارڈ بنتے ہیں، وہ پیسہ جاتا ہے. تو وہ پیسہ کس لیے ہے؟ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے، کمیونٹی کے لوگ وہ پیسہ دیتے ہیں. تو اگر اس کو ریٹرن نہیں ہے تو مجھے کیا فائدہ اس گورنمنٹ کا، مجھے کیا فائدہ اس فوٹو کا یا اس منسٹر کا، اس کی دوستی کا؟ تو یہ کام ہم نے کرنا ہے، ہم نے آپس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے کوآرڈینیشن میں یہ کام کرنے ہیں. تو یہی فیڈریشن ہے. فیڈریشن کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی اٹھا کے کوئی بندہ آ گیا اور وہ آپ کو، اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے، وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ فیڈریشن بنانے کے لیے ہمیں 9 مہینے لگے تھے، کیونکہ یہاں پہ جو اٹالین انسٹیٹیوشن ہے، یہ نہیں ہے کہ میں اعلان کر دوں آئی ایم دا فیڈریشن آف پاکستانی کمیونٹی. نہیں، فیڈریشن وہ ہوگی جس کو اٹالین انسٹیٹیوشن مانیں گے، فیڈریشن وہ ہوگی جس کو پاکستانی انسٹیٹیوشن مانیں گے. جو اٹالین انسٹیٹیوشن، اگر میں منسٹر سے لیتا ہوں کہ آئی ایم دا پاکستانی فیڈریشن، وہ کہے گا کہ آپ کا ستوتو کیا ہے، کہاں پہ آپ رجسٹرڈ ہو، کیا کر رہے ہو، کیسے آپ نے یہ فیڈریشن بنا لی. تو میں بتاتا چلوں اپنے دوستوں کو کہ فیڈریشن بنانے میں 9 مہینے لگے تھے، کیونکہ جتنا بھی ہمارا لیجسلیشن ہے، یہ اس کا جو ہماری ہے، جو ہمارے قوانین ہیں ایسوسیشنز کے، وہ ریجنل گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ بلزانو ایک آٹونومس صوبہ ہے اور سسیلی بھی آٹونومس صوبہ ہے، اور امیلیا رومانیا کا اور جو ہمارے جو لومبردیا کا، یہ جو اس پہ ایسوسیشنز کے اوپر ان کا ڈیفرنٹ قوانین ہے. تو ان کو پیچ اپ کرنا، ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا، تو ان کو ایک جو اس کے ستوتوں کی ایک کڑی کو سیٹ رکھنا، یہ بڑا لمبا چوڑا کام تھا. میں بھائی کئی دفعہ کہتا ہوں، کئی دوست کہتے ہیں کہ جی ہم ایک نہیں بنا رہے. میں نے کہا جی صبح اٹھو بناؤ، ہماری طرح کے پاگل نہیں ہوگے جو صبح سے لے کے شام تک یہی کام کرتے رہے. ہم نے 20 سال اپنی زندگی کے دیے ہیں اس کے لیے. ہم نے وہ کام کیے ہیں جو میں صبح اٹھتا تھا اور میں جناب 4 گھنٹے اپنی ذات کے لیے کام کرتا تھا، 8 گھنٹے اپنی کمیونٹی کے لیے کام کیا. جتنے بھی دوست ہیں ہمارے ساتھ، جب کچھ چلے گئے ہیں کچھ ادھر ہیں، جتنے بھی ہمارے دور فیڈریشن کے گزرے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم نے جو کام کیے ہیں ان کا فروغ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اس لیے میں تمام اپنے بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اسی وجہ سے ملا ہے کیونکہ میں نے کبھی بھی دل میں یہ نہیں رکھا کہ یہ بندہ، اس کو میں نے لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، اس کو میں نے اٹھانا ہے، اس کو نیچے کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، وہ فلاں آگے جا رہا ہے اس کو نیچے کھینچو. نہیں، جو پاکستانی آگے جائے گا، جو جا رہا ہے اس کو پش کرو، اس کو کہو کہ 100 بسم اللہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیونکہ وہ اگر وہ آگے جائے گا تو وہ پاکستان کا نام ہو، چاہے وہ بزنس میں ہو، چاہے وہ کسی کلچر میں ہو، چاہے وہ پولیٹکس میں ہو. تو اس وجہ سے فیڈریشن اس کا نام ہے. فیڈریشن اور کوئی نہیں ہے، ایک کوآرڈینیشن کا نام ہے. اور اس کے جو ہمارے باقی مسائل ہیں، میں اب جو زیادہ ڈیٹیل میں ٹیکنیکل مسئلوں میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ ہم انشاءاللہ نئی جو سیٹنگ ہوں گی مختلف شہروں میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا جو ہے بتاتا چلوں گا، کیونکہ یہ بڑی بوریت کا کام ہے. ظاہر بندے جو ہمارے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی پرجوش نہ رہے ہوں، کوئی باتیں ایسی ہوں، تو جو ٹیکنیکل مسئلے ہوتے ہیں وہ کی گلا کرتا ہے، نہ سمجھ آتے. تو اس وجہ سے میں تمام دوستوں کو، تمام صدور کو یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ فیڈریشن جو ہے یہ ایک بڑی تغور سے، بڑی مشکل سے بنی تھی اور آج تک چل اسی وجہ سے رہی ہے کہ اس کو مانیپولارے نہیں کیا گیا، اس کو مس یوز نہیں کیا گیا. ہمارے پیٹرن سے، ہماری جو کہہ لیں جب یہاں فیڈریشن بنی تھی تو اسی پیٹرن کو لے کر پوری یورپ میں بنی تھی، اس کے بعد فرانس، اسپین، یونان، دیگر ملکوں میں بھی، لیکن وہ ساری ختم ہو گئی. یہاں پہ نام چلتا رہا،
اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دو دوست یا جو ایسے دوست لگے رہے جنہوں نے نہ تو اس کو کوئی کام کیا، مطلب اتنا زیادہ ایکسٹرا دارے اکیلے دو چار بندے، اور نہ ہی اس کو مس یوز کیا. جب آپ مس یوز کریں گے اس کا مطلب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فیڈریشن کے نام پہ، میں آپ کو بتاؤں، جب آپ انسٹیٹیوشنلی موو کرتے ہیں منسٹری لیول پہ تو آپ کی میٹنگز ہوتی ہے، آپ کو این جی اوز بھی ملتی ہیں، آپ کو ایسے بھی 2 نمبر بندے ملتے ہیں کہ سر جی کوئی 2-4 لاکھ ہم سٹواتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں تو ہمیں وائٹ کر دیں. میں آن دی ریکارڈ کر، تو ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا 2 نمبر کام یا 2 نمبر بندے کے پاس نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن ہم اس کو ساتھ لیتے یہاں پہ آ گئے. اب یہاں سے آپ نے اس کو اٹھانا ہے، آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ اب تک ہم نے جو کیا وہ ایک ہمارے پاس جتنی ہمت تھی ہم نے کیا، کچھ اچھے کیے کچھ برے ہوئے، لیکن اب جو ہے ینگ جنریشن آ گئی ہے، اب ہمارے بچے جوان ہو گئے، یہ کریں گے. ان کو اٹیلین بھی آتی ہے، ان کو اٹیلین انسٹیٹیوشن کا بھی پتا ہے، ان کو اٹیلین سسٹم میں موو کرنے کا بھی پتا ہے، تو اب یہ باغ دوڑ سنبھالیں گے. لیکن ان کو باغ دوڑ سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو ان کی پریپریشن کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں کہ لے جی اے فیڈریشن ہی ہوں تسی جانو تو تھوڑا کام نہیں. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ یہ یہاں سے آپ نے کام شروع کرنا ہے، یہ ہماری روایات ہے، پاکستانی ہے، ہمارا یہ کلچر ہے، اور ہم نے آگے یہ کام کرنے ہیں، ہماری یہ پرائورٹیز ہیں. تو یہ فیڈریشن ہے، اس کو ہم نے اپنی سوسائٹی میں لے کے چلنا ہے. میں اسی کے ساتھ آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ کافی دوستوں نے جانا ہے، تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں. ایک بات پلیز کرتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں رجسٹرڈ ہے؟ یہ ہماری جو فیڈریشن ہے، یہ اٹیلین انسٹیٹیوشن ہے، اس کا ہیڈ آفس بلونیا میں تھا، تو ہم نے بلونیا جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہاں پہ رجسٹر کروائی تھی، اور اس کو پاکستانی گورنمنٹ نے کیا تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں، جب گورنمنٹ تھی، جب ہم کام کر رہے تھے یہ 10-15 سال، تو ہماری جو گورنمنٹ کی جو کیبنٹ ہے، جو ہمارے اوورسیز کے کمیشن ہے، قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، وہاں بھی اس کا اندراج ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رٹ ووٹ کے حق کے لیے دی گئی تھی، جو سپریم کورٹ میں دی تھی، تو وہ آپ لوگوں کی فیڈریشن کے بہاف پہ دی گئی تھی اور اس کو ون کیا تھا. نہ اسپین کے پاس تھی، نہ ہی فرانس کے پاس تھی، اور نہ ہی کسی نے اتنا جو ٹیکنیکل ورک کیا تھا. تو یہ ہمارے جو جنہوں نے دی تھی وہ سکھچین صاحب، کیا نام تھا، اور پیارا صاحب اور دیگر جو بھی تھے، جنہوں نے 5-6 بندوں نے وہاں پہ ریٹ کی تھی ووٹ کا کے لیے. تو یہ آپ کا ورک ہے بادشاہ. تو آپ لوگوں نے جو ہے نا جو ورک کیا ہوا تھا اس کو ساتھ انہوں نے اٹیچ کر کے تو وہ ریٹ کی تھی جس پہ ہمیں ووٹ کا حق ملا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے 1-2 دوستوں نے کہا تھا آصف صاحب کے مردہ جو مر چکا ہے اس کو اٹھانے کا کیا فائدہ. میں نے کہا ہم نے اس کو خون دیا ہے، اس پہ ہم کام کریں، اس کو دوبارہ زندہ کریں، اس کو لے کے چلیں، کیونکہ یہ بیس ہے ہمارے پاس. اس سے ہم نے ایک اچھے کام کیے ہوں اور اس کو ہم آگے لے جا کے اٹیلین انسٹیٹیوشن میں مزید بہتر کر سکتے ہیں، پاکستانی گورنمنٹ سے مزید بہتری ہمیں لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ تھا. باقی کام انشاءاللہ ہم کریں گے، مل کے کریں گے اور سب دوستوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. بہت شکریہ. سبوں کے ہمارے پاس کم ہے، میں چاہوں گا کہ اگر کسی کا بہت ضروری سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. بالکل موجود ہے اس کے جواب. میں ایک بھی بات بتا دوں کہ 500 بندہ 500 سوال کرے، میں فیڈریشن کے حوالے سے دیگر چیزوں کے حوالے سے میں حاضر ہوں، کیونکہ ہم بھاگیں گے نہیں، دوڑیں گے نہیں کہ کسی کا جواب نہیں دینا.